अमरीकी और रूसी प्रेसिडेंट्स की एक तारीखी मुलाकात जो आज हुई, जिसकी झलकियां आप सब ने देखी, उस पर मेरा तबसरा आज के न्यूज़ टॉक में होगा। इसके साथ साथ बातचीत होगी पाकिस्तान के पार्लियामेंट में जो हुल्लड़बाजी का सीन हुआ, और उससे सवाल उठता है कि क्या जमहूरियत का जो एक खोखा सा लगा हुआ है पाकिस्तान जैसे मुल्कों में, वो कितना काम करता है। और आखिर में मैं चलते चलते आज के मुख्तसर न्यूज़ एनालिसिस पे बात करते हुए थोड़ी सी कमेंट्री करूँगा जो हाल ही में एक मुलाकात हुई फ्रांस के सदर और तुर्की के सदर के बीच, उसका कॉन्टेक्स्ट क्या है। यह है आज के न्यूज़ एनालिसिस के मौज़ूआत। सबसे पहले आज का सबसे बड़ा बर्निंग इशू प्रेसिडेंट बाइडन और प्रेसिडेंट पुतिन की मुलाकात जो जिनेवा में हुई, और उस पे पूरी दुनिया के मीडिया के, पूरी दुनिया के लीडर्स की नज़रें लगी हुई थी। जो बताया जा रहा है कि 3 से 4 घंटे की क्लोज डोर मीटिंग्स थी, उसकी भी कुछ झलकियां मीडिया पर दिखाई गईं। उस पे क्या बातचीत हुई, उसके हवाले से प्रेसिडेंट पुतिन ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस से ख़ताब किया, और जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस से ख़ताब किया तो उन्होंने अपना नुक्ता नज़र पेश किया, और उनके नुक्ता नज़र के मुताबिक जो बातें हैं वो अपनी जगह पर। प्रेसिडेंट बाइडन ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उसमें उन्होंने अपना नुक्ता नज़र पेश किया। आप जैसा कि हमारे इस स्क्रीन में भी देख रहे हैं कि किस तरह उनकी मुलाकात होती है, और जो मुलाकात है उसमें बॉडी लैंग्वेज बहुत ही मुख्तलिफ थी। मैंने सारे सेशन सुने, प्रेसिडेंट पुतिन का भी पूरे का पूरा प्रेस ब्रीफिंग सुना, और प्रेसिडेंट जो बाइडन का भी प्रेस ब्रीफिंग सुना, और उसके साथ साथ जो उनकी झलकियां थी मुलाकात की, वो भी जितनी हमें इंटरनेशनल मीडिया ने दिखाई वो भी हमने देखी और सुनी। एनालिसिस क्या है? एनालिसिस बहुत ही सादा है कि प्रेसिडेंट पुतिन की जो बॉडी लैंग्वेज थी वो भी माइल्ड थी, और प्रेसिडेंट बाइडन की जो बॉडी लैंग्वेज थी वो भी माइल्ड थी, और जो उनके वर्डिंग भी है, जो उनके शब्द भी हैं, वो भी माइल्ड थे। एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि दोनों लीडर्स कुछ हीटेड बातें करेंगे, लेकिन जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में बातें हुई उसमें ये मालूम होता है कि बहुत हीटेड बातें नहीं हुई। खास पर प्रेसिडेंट बाइडन ने जो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, उन्होंने बहुत ही इंट्रोडक्टरी जो रिमार्क्स थे, जो उन्होंने अपनी समरी पेश की, उसमें उन्होंने बहुत ही सॉफ्ट लैंग्वेज रखी, और उसमें उन्होंने कहा कि हम दोनों देशों ने बहुत सारी चीज़ों पे एग्री भी किया है और बहुत सारी चीज़ों पर डिसएग्री भी किया है। और उनका ये कहना था कि हमने जहाँ जहाँ एक दूसरे से डिसएग्री किया है वहाँ पर हम बहुत रिस्पेक्टफुल थे। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात प्रेसिडेंट बाइडन ने की, उन्होंने कहा जहाँ जहाँ हमने डिसएग्री भी किया वहाँ पर प्रेसिडेंट पुतिन का जो रवैया था वो बहुत एग्रेसिव नहीं था। यूँ लगता है कि प्रेसिडेंट पुतिन भी रिलेशनशिप जो है अमेरिका के साथ रिपेयर करना चाहते हैं। आप सब जानते हैं कि ख़ास तौर पर रशियन इंटरफेरेंस अमेरिकन इलेक्शन के हवाले से, जो अमेरिकन मीडिया का या अमेरिकन डेमोक्रेट पार्टी का ख़ास तौर पर 2016 के इलेक्शन, 2020 के इलेक्शन, और फिर बहुत सारे जो साइबर हैकिंग के इश्यूज़ हैं, ख़ास तौर पर जो ऑयल पाइपलाइन का रिसेंट एक वाक़या हुआ था, उस पर बहुत सारे सवालात उठते थे। वो सवालात उठाए प्रेसिडेंट बाइडन के सामने बहुत सारे सहाफ़ियों ने। प्रेसिडेंट बाइडन की जो इंट्रोडक्टरी स्पीच थी उसमें तो उन्होंने बहुत ही सॉफ्ट टोन रखी। उन्होंने कहा कि हम दोनों ने बहुत सारी चीज़ों पे एग्री किया है, हमने ये कहा है कि कोल्ड वॉर हमारा लास्ट ऑप्शन होगा। जो एक्चुअल कोई वॉर हो सकती है वो उसकी तो खैर बात ही नहीं हुई, और ना ही होनी चाहिए। दोनों देश बहुत ही बड़े न्यूक्लियर आर्म फोर्सेस रखने वाले देश हैं, उसकी तो बात भी नहीं सोचनी चाहिए। लेकिन उन्होंने कहा कि कोल्ड वॉर भी हमारा लास्ट ऑप्शन है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि प्रेसिडेंट पुतिन ने जो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें जब उनसे पूछा गया कि
آپ کیسے امریکہ کے حوالے سے دیکھتے ہیں اور کیسے رشیا میں جو ڈیزیڈنٹس کا حوالہ ہے. یہ ایک بہت بڑا کویشچن تھا, پریزیڈنٹ بائیڈن سے بھی پوچھا گیا اور پریزیڈنٹ بائیڈن نے کہا ہے کہ میں نے ان سے بات بھی کی جو اپوزیشن لیڈر ہیں رشیا کے, یا جو پریس کا ایشو ہے اور جو بیلو رشیا کا ایک پریس کا مسئلہ ہوا تھا جس کی بیک رشیا نے کی تھی, اس سب کی بات چیت پریزیڈنٹ بائیڈن نے اپنے ریمارکس میں کی. لیکن جب ان سے یہ پوچھا گیا کہ کیا بنے گا اگر پریزیڈنٹ پوٹن ریلیز نہیں کریں گے, خاص طور پر جو رشین اپوزیشن لیڈر ہیں, تو انہوں نے کہا ہم اپنے جو ہیں ڈپلومیٹک چینلز کو زیادہ اگریسو کریں گے. جب یہی بات پریزیڈنٹ پوٹن سے پوچھی گئی تو انہوں نے کہا کہ میں اپنے دیش میں اس طرح کے انسیڈنٹس کی اجازت نہیں دے سکتا جس طرح انہوں نے مثال دی کہ بلیک لائیو میٹرز کے پروٹیسٹ ہوئے تھے اور امریکہ میں جتنی تباہی مچی تھی. یہ پریزیڈنٹ پوٹن کے الفاظ ہیں. یہاں پہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے, میں اس کو کمپیئر کر رہا تھا جب چائنیز کے ساتھ امریکنز کے ریسنٹ ڈسکشنز ہوئے تو چائنیز نے بلیک لائیوز میٹر کے ایشو کو پولیٹیسائز کیا اور انہوں نے کہا کہ بلیک لائیوز کی وہاں پر بہت ہی زیادہ پرسیکیوشن ہوتی ہے امریکہ میں اور امریکہ اپنے گربان میں جنگ ہے, یہ چائنیز نے کہا تھا. لیکن رشین پریزیڈنٹ نے بالکل ڈیفرنٹ سٹینس لیا. انہوں نے کہا کہ میں اس طرح نہیں چاہوں گا کہ بلیک لائیوز پروٹیسٹ جس طرح ہوئے تھے اور جس طرح کی ڈسرپشن امریکن لائف میں ہوئی تھی ہمارے رشین سماج میں بھی ایسا ہو. اس کا مطلب مجھے یہ سمجھ آئی, اس کا میسج مجھے یہ ملا کہ جیسے بلیک لائیوز میٹر کے پروٹیسٹ کو پریزیڈنٹ پوٹن انڈورس نہیں کرتے, اور میں سمجھ سکتا ہوں اس بات کو, مجھے رشیا میں کچھ سال رہنے کا کام کرنے کا اتفاق ہوا ہے. رشیا ایک ایسی سوسائٹی ہے جہاں پر کلرڈ کمیونٹی کے لیے بڑی مشکل گنجائش ہے. یہ وہاں کا ایسا کلچر ہے, یہ وہاں کی ایسی پولیٹیکل انوائرمنٹ ہے. جب اپوزیشن لیڈر کی بات رشین پریزیڈنٹ سے امریکن پریس نے پوچھی کہ آپ نے ان کو جیل میں ڈالا ہوا, ان کا کیا فیوچر ہوگا, انہوں نے کہا کہ وہ امریکن ایجنٹ ہے. اور انہوں نے کہا کہ امریکن ایجنٹ یا کسی بھی دیش کا ایجنٹ جو ہوگا ہمارے دیش میں ہوگا اس کی میکسیمم سزا ہو سکتی ہے, 20 سال بھی ہو سکتی ہے, اس سے زیادہ بھی ہو سکتی ہے. تو پریزیڈنٹ پوٹن اس ملاقات میں لگتا ہے کہ جن چیزوں پہ اڑے رہے, جن چیزوں پہ سافٹ ہوئے وہ سافٹ ہوئے. لیکن اگر میں اس کو سم اپ کروں دونوں کی بات چیت کو, جو اب تک کی کنکلوژنز انٹرنیشنل میڈیا کا بھی آ رہے ہیں, میں نے ابھی 2-3 گھنٹے واچ کیے ہیں اور مجھے یہ اندازہ ہوا کہ رشیا بہت خواہشمند ہے کہ امریکہ کے ساتھ تعلقات بہتر ہوں, اور فرینکلی امریکہ بھی بہت خواہشمند ہے کہ وہ تعلقات بہتر ہوں, کیونکہ آگے امریکہ نے اس ریجن میں چائنا کو کنٹین کرنے کے لیے بہت سٹیپس لینے ہیں. اور اگر رشیا چائنا کے ساتھ مل جاتا ہے تو امریکہ کے لیے آف کورس ایک مشکل ہوتی ہے. رشیا کے بھارت کے ساتھ بھی بہت اچھے تعلقات ہیں اور رشیا کے چائنا کے ساتھ بھی ریزنیبل تعلقات ہیں. میں یہ نہیں کہوں گا کہ بہت اچھے تعلقات ہیں, ان کی آپس میں ٹھنی بھی رہتی تھی پاس میں, لیکن بہرحال دیشوں کے جو آپس میں تعلقات ہوتے ہیں وہ اپنے مومنٹیرلی جو انٹرسٹ ہوتے ہیں ان کی بنیادوں پر ہوتے ہیں. اگر میں ان دونوں لیڈرز کی ملاقات کے حوالے سے اپنے کنکلوسیو ریمارکس دوں تو یہ ضرور کہوں گا کہ یہ ملاقات کافی فروٹفل رہی. لیکن امریکہ کا میڈیا جو خاص طور پر کرٹیکل تھا پریزیڈنٹ بائیڈن کے لیے, وہ ابھی بھی کرٹیکل رہے گا, اور اس کا یہی کہنا ہوگا کہ پریزیڈنٹ بائیڈن بہت ساری چیزوں میں جھک گئے. لیکن پریزیڈنٹ بائیڈن کا ایکسپیرینس بہت پرانا ہے پالیٹکس میں, اور وہ اس کی بنیاد پر چاہتے ہیں کہ سافٹ کانٹیکس میں وہ آگے چلیں. ابھی تو اس پہ بہت سارے تبصرے آئیں گے, ہم بھی ٹیگ ٹی وی پہ اس پہ بہت سارے تبصرے کریں گے. ابھی تو ہم ان کے تمام ویڈیوز کو اور پریس بریفنگز کو بہت ہی مائنیوٹلی انالائز کریں گے. اسٹے ٹیون ود ٹیگ ٹی وی, آنے والے دنوں میں اس پہ اور بات چیت ہوگی, کیونکہ یہ دنیا کے جو جیو پالیٹکس کے حالات ہیں اس کے کانٹیکس میں ایک بہت ہی امپورٹنٹ میٹنگ تھی. آج کے نیوز انالیسز میں بات چیت ہوگی تھوڑی سی پاکستان کے پارلیمنٹ میں ہونے والی ہلڑ بازی کے حوالے سے. سب سے پہلے میں ویڈیو کلپ آپ کو دکھاتا ہوں, اگرچہ یہ وائرل ہے, آپ سب نے دیکھا. اس ویڈیو کلپ میں بہت سارے ولگر لینگویج کے بھی سینز تھے, ہم نے کوشش کی کہ ان کو کاٹ دیا جائے, اور لیکن جو ہلڑ بازی کے تھوڑے بہت سینز آپ کے ساتھ پہلے شیئر کرتے ہیں اور پھر اس پہ کمنٹری آپ میری دیکھیے گا.
دنیا کے بہت سارے ملکوں کے پارلیمنٹس میں اس طرح کے واقعات آن اینڈ آف ہوتے رہتے ہیں. اگرچہ یہ واقعہ بہت ہی اگریسو تھا, کوئی بہت ہی برے ٹیسٹ کے ساتھ تھا. اس میں سے ہم نے وہ ویڈیو کلپس کاٹ دیے جن میں بہت ہی ولگر لینگویج تھی. اٹ واز لٹل ٹو مچ. لیکن جیسا کہ میں نے کہا, ہیو ٹو بی فیئر, دنیا کی بہت ساری پارلیمنٹس میں آن اینڈ آف ہوتا رہتا ہے. ایون سم ٹائم ویسٹرن کنٹری میں بھی کوئی نہ کوئی اس طرح کا واقعہ ہو جاتا ہے. لیکن یہ تو خیر بہت ہی میکسیمم واقعہ تھا. اگر ویسٹرن کنٹریز میں دیکھا جائے تو ایسٹرن یورپ کے کنٹریز میں جہاں ڈیموکریسی ابھی اپنے پاؤں جمانے کی کوشش کر رہی ہے, وہاں پہ کبھی کبھی ہو جاتا ہے ایسا واقعہ. ہنگری کی مثال ہو سکتی ہے, کچھ پاس میں پولینڈ کی پارلیمنٹ میں ایک دو ایسے واقعات ہوئے, مگر اس لیول کے نہیں تھے. بھارت میں بھی کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی اسٹیٹ کے لیول پہ کوئی نہ کوئی اس طرح کا چھوٹا موٹا واقعہ ہو جاتا ہے, مگر یہ واقعہ بہت ہی بڑا واقعہ تھا. یہاں پہ سوال اٹھتا ہے کہ کیا ڈیموکریسی جو ہے اپنی ٹرو اسپرٹ کے ساتھ پاکستان جیسے ملکوں میں اپنے پاؤں جما سکی ہے, اپنے قدم جما سکی ہے؟ آف کورس نہیں جما سکی. ایک تو بات یہ ہے کہ پاکستان میں ڈیموکریسی کو انٹرپٹ ہی بھی کیا جاتا ہے, اور یہ بات ہمیشہ کہی جاتی ہے کہ جو بری سے بری ڈیموکریسی کی شکل بھی ہے وہ اچھی سے اچھی آمریت سے بہتر ہوتی ہے. یہ بہت ہی پرانا ایک کلیشے ہے یا فریز ہے یا ایک کوٹ ہے, اور میں اس سے بہت حد تک ایگری بھی کرتا ہوں کہ آفٹر آل اگر یہ پروسیس چلے گا, کرسیاں چلیں گی, آپس میں مار کٹائی ہوگی, تبھی چیزیں میچور ہوں گی. بدقسمتی پاکستان میں یہ ہے کہ یہ پروسیس چلتا ہے, پھر بیچ میں سے اس کو روک دیا جاتا ہے. لیکن اگر ہم کچھ سالوں سے دیکھیں, پریزیڈنٹ مشرف کے بعد کے زمانے کو دیکھیں, تو یہ پروسیس بہرحال چل رہا ہے ڈیموکریسی کا. اس میں یہ ضرور ہے کہ جیسا کہ نواز شریف کی پچھلی سرکار کو جس طرح انلیگلی انکانسٹیٹیوشنلی ان کو ڈسرپٹ کیا گیا, ان کو ختم کیا گیا, مارشلہ نہیں آیا تھا, اسٹیبلشمنٹ نہیں آئی تھی, لیکن پیچھے وہ سارے کے سارے ایکٹر موجود تھے جنہوں نے مینوورنگ کر کے اس سارے سلسلے کو ایک طرح سے انٹرپٹ کیا تھا انڈائریکٹلی. لیکن چونکہ ڈائریکٹ انٹرپشن نہیں تھی, اس سے پہلے پریزیڈنٹ زرداری کی سرکار تھی اور اس میں 3-4 پرائم منسٹر بدلے گئے تھے, اور وہ بھی اسی طرح کی انٹرپشن جو ہمارے اسٹیبلشمنٹ کے ایکٹرز ہیں ان کی پیچھے رہتی تھی. اب عمران خان کی سرکار چل رہی ہے, تو عمران خان کی سرکار بھی اب 3 سال پورے ہونے کو ہیں, کافی ان پاپولر ہو چکی ہے, اور ان کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس بھی کسی وقت آ سکتا ہے. وہ شاید خود بھی چاہیں گے کہ وہ کسی طریقے سے ان پاپولر جس طرح وہ ہو رہے ہیں وہ کسی طریقے سے نکل جائیں, تاکہ ان کے پاس ایک ایگزٹ اسٹریٹجی آ جائے, وہ پھر سے ہیرو بن جائیں, پھر سے ایک دھرنا لیڈر کے طور پر سامنے آئیں. چونکہ اگر وہ اسی طرح پرائم منسٹر کے طور پر چلتے رہے تو وہ فردر ان پاپولر ہو جائیں گے, اور اگر ان کے واقعی 5 سال پورے ہو گئے تو وہ پھر کسی کام کے نہیں رہیں گے. اور لگتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ بھی چاہے گی کہ یہ جو مہرہ ہے عمران خان کا, اس کو ہم پاپولر بنانے کے لیے ہم اس کو کوئی نہ کوئی سٹیج بنے کہ یہ اسمبلی سے ڈسرپٹ ہو کے جائے, تاکہ یہ پھر ہمارے کام آ سکے. اور اسٹیبلشمنٹ گیٹ ریڈ بھی ہونا چاہتی ہے, اس سے نجات بھی حاصل کرنا چاہتی ہے, چونکہ وہ کچھ نہیں رزلٹس ملے تو وہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ ایک تیر سے 2 شکار ہو جائیں. ایک تو یہ ان کا مہرہ, ان کا چہیتا بچ جائے, دوسرا یہ فارغ بھی ہو جائے اور نئی اسٹیبلشمنٹ آ جائے. یعنی نئی اسٹیبلشمنٹ سے مراد یہ ہے کہ وہی شہباز شریف اینڈ کمپنی اور پیپلز پارٹی جو پہلے بھی آزمائے ہوئے ہیں, اور آف کورس عمران خان سے بہتر ان کی پرفارمنس رہی ہے, لیکن بہرحال یہ طے ہے کہ وہاں پر ان خاندانوں کا ہی راج ہے, صرف پارٹیوں کا راج نہیں ہے. یہی خاندان آگے آئیں گے, چاہے بھٹو خاندان ہو چاہے شریف خاندان ہو. تو سچویشن بڑی انٹرسٹنگ ہے. ساری صورتحال میں ڈیموکریسی کیسے چلے گی؟ عمران خان کے چاہنے والوں کو یہ توقع تھی کہ یہ ایٹ لیسٹ فیملی نہیں ہے, یہ ایک ڈیفرنٹ ایکٹر ہے یا ڈیفرنٹ کریکٹر ہے, تو شاید چیزیں بہتر ہوں, مگر ایسا نہیں ہو سکا. اس لیے کہ عمران خان کے ارد گرد کے لوگ بھی انہی پارٹیوں کے لوگ ہیں, اسی اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہیں, اور عمران خان خود بھی اسٹیبلشمنٹ کا بہت ہی زیادہ جسے کہتے ہیں چہیتا قسم کا مہرہ ہے.
تو صورتحال بڑی انٹرسٹنگ ہے پاکستان میں، اور ڈیولپمنٹ کوئی نہیں ہے، بزنس کوئی نہیں ہے، ایکسپورٹ کوئی نہیں ہے. تو اس ساری سچویشن میں پاکستان کے لیے بہت بڑے چیلنجز ہیں، انٹرنیشنل چیلنجز ہیں. ابھی میں نے پیچھے جو بائیڈن اور پریزیڈنٹ پوٹن کی ملاقات کا ذکر کیا، ان کی ملاقات میں بھی افغانستان کا ایجنڈا آیا، اور افغانستان کا جب ایجنڈا آئے گا تو پاکستان کی ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ انوالومنٹ بہت ہے. تو وہ سارے اثرات بھی پاکستان پر پڑتے ہیں. اور آگے جو چین کے ساتھ ایک کولڈ وار ایک طرح سے شروع ہو چکی ہے، اس میں بھی پاکستان اسی ریجن میں بیٹھا ہوا ہے. تو پاکستان کے لیے کافی مشکلات ہیں، کیونکہ پاکستان اپنی اکانومی میں، اپنے حالات میں اسٹرانگ کنٹری نہیں ہے. وہ کیسے ان چیلنجز پہ قابو پائے گا، یہ پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے. چلتے چلتے آخر میں تھوڑی ایک انٹرسٹنگ بات ہوگی. ریسنٹلی کسی ایک بائی لیٹرک میٹنگ میں فرانس کے صدر اور ترکی کے صدر آپس میں ملے، اور انہوں نے آپس میں ایک جو کووڈ سٹائل کا جو ہینڈ شیک ہے، چونکہ آج کل یہی ہینڈ شیک کا سٹائل ہے، وہ بھی کیا. تو مجھے یہ دیکھ کر یاد ہے، یہ نیٹو کے اس اجلاس میں جو ابھی ریسنٹلی یورپ میں ہوا، وہاں پہ یہ ملے ہیں. تو مجھے یہ دیکھ کر یاد آیا کہ یہ دونوں لیڈر ایک دوسرے کے خلاف کتنا بولتے رہتے ہیں. خاص طور پر طیب اردگان ترکی کے، وہ تو اسلاموفوبیا فرانس میں ہونے کے حوالے سے اور بہت زیادہ کرٹیسائز کرتے ہیں. اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ پاکستان کی جو معصوم جنتا ہے، وہ ترکی کے صدر کی جو ایک طرح سے للکار ہوتی ہے، پکار ہوتی ہے فرانس کے خلاف، اس کو بہت اپریشیٹ کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں بھئی کمال کی بات کر دی، ترکی شاید ہمارے سارے بدلے فرانس سے لے لے گا. حالانکہ فرانس سے کیا بدلہ لینا ہے پاکستان نے؟ کوئی پاکستان کے ساتھ کبھی انٹریکشن ہی نہیں ہوا سوائے کارٹونوں کے، اور اس میں بھی پاکستان کا کوئی لینا دینا نہیں تھا. لیکن ایسے ہی ان کو ایک جذباتی سا رہتا ہے خیال کہ بھئی ترکی کے جو صدر ہیں وہ ہمارے عزیز ہیں، اور جو فرانس کے جو صدر ہیں وہ بہت ہی ہمارے خلاف ہیں. لیکن جب انٹرسٹ آتے ہیں کنٹریز کے آپس کے بیچ میں، نیٹو میں فرانس بھی ہے، ترکی بھی ہے، دونوں آپس میں ہیٹڈ باتیں بھی کرتے رہتے ہیں. لیکن جب اکٹھے ہونا ہوتا ہے تو وہ ایک دوسرے سے بہت ہی وارملی ہینڈ شیک بھی کرتے ہیں. تو میں اپنے ویورز کو یہی کہنا چاہوں گا کہ بہت جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں ہوتی. کنٹریز کے جو اپنے انٹرسٹ ہوتے ہیں اس میں وہ مل بیٹھتے ہیں. ایون بھارت اور پاکستان کی جو رائیولری ہے وہ سب کو معلوم ہے، بہت ہی شدید ہے، بہت ہی ہیٹڈ بیان بازی ہوتی ہے. لیکن جب بیک ڈور ڈپلومیسی ہوتی ہے، جو بھی ریسنٹلی ہوئی، خبریں یہاں تک آئیں کہ بھارت کے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر اور پاکستان کے جو ISI کے ہیڈ ہیں، وہ اگر گلف سٹیٹس میں مل سکتے تھے، جو کہ انفارمیشن کے مطابق، میڈیا انفارمیشن کے مطابق ملے ہیں، بہت بڑی بیک ڈور ڈپلومیسی ہوئی ہے، تو تب وہ ملے ہوں گے تو انہوں نے بھی آپس میں اچھے طور سے ہی ہینڈ شیک کیا ہوگا. تو ہمیں ان سب چیزوں کو، ان سارے جیو پالیٹکس کے ایشوز جو ہیں، اور ایون جو کنٹریز کی رائیولریز جو ہوتی ہیں، ان کے حوالے سے بہت زیادہ ایموشنل یا بہت زیادہ جیسے کہتے ہیں ہیٹڈ ہونے کی ضرورت نہیں ہوتی، آبجیکٹو ہونے کی ضرورت ہوتی ہے. انہی الفاظ کے ساتھ آج کا نیوز انالیسس میں کلوز اپ کرتا ہوں، اور آپ ہمارے ٹیک ٹی وی کے چینل کو سبسکرائب کیجئے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ ہمیں پے پال کے راہیں یا ہمیں ہماری ویب سائٹ کے راہیں یا اسی یوٹیوب کے چینل پہ ڈونیٹ کا وہ ایک آئیکن ہے، اس کو کلک کیجئے. آپ ہمیں کریڈٹ کارڈ کے راہیں سپورٹ کر سکتے ہیں. آپ کی اسپانسرشپ سپورٹ ہمارے لیے بہت ہی ہیلپ فل ہوتی ہے. ہم آپ کے ساتھ کے ہمیشہ گریٹفل، تھینکفل رہتے ہیں. آخر میں آپ سب کا بہت شکریہ، بہت دھنیواد. تھینک یو ویری مچ فار واچنگ بلا تکلف انالیسس ود طاہر گورا ٹوڈے. Subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button.